अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तबारक व तआला फ़ी सूरतिल क़ाफ़ मक्किय्या। सूरतुल क़ाफ़ मक्की सूरत है और इस सूरत का नंबर है 50। यानी अब तक हम माशाअल्लाह से 49 सूरतें पढ़ चुके हैं। कुरान मजीद में 7 मंजिलें हैं और इस वक्त हमारी 7वीं मंजिल शुरू हो रही है। कुरान मजीद की 7 मंजिलें जो हमने पढ़ आए हैं उसके अंदर सबसे पहली मंजिल में 3 सूरतें थीं, दूसरी मंजिल में 5 सूरतें, तीसरी मंजिल में 7, चौथी मंजिल में 9, पांचवी मंजिल में 11, छठी मंजिल में 13 सूरतें और अब जो है 7वीं और आखिरी मंजिल में 65 सूरतें जो हैं, जो कि हिज़्ब मुफस्सल कहलाती हैं, उनका आगाज हो चुका है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल क़ाफ़ के अंदर जो बात बयान कर रहे हैं वो बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस जमाने में कुरैश कबीले वालों को और इस जमाने में हम सबको इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अल्लाह को तो तुम सब एक मानते हो, कलमे पे तो तुम सब के सब चलते हो, मगर जिस चीज पर तुम लोगों को यकीन और भरोसा और ईमान नहीं है वो क्या है? वो है बासे बादल मौत। यानी इंसान जो है वो कुछ जो इस दुनिया में आज भी बस रहे हैं उनमें कुछ इंसान ऐसे हैं जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते। तो जब कोई अल्लाह पर यकीन ही नहीं रखता तो वो आखिरत के बारे में उसको अगर आप बताएंगे भी तो वो कहेगा काला असातीरुल अव्वलीन, ये तो पहले लोगों की कहानी है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर जो आखिरत को इंट्रोड्यूस कर रहा है वो मक्के वालों के सामने इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि आपको मालूम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों में कोई भी नबी नहीं आया हजरत इस्माइल के बाद, और इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में 1400 साल तक लगातार अंबिया आते गए और उनके आखिरी कड़ी की जो नबी थे वो थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम के 540 साल बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस दुनिया में भेजे गए। अब यहाँ पर जो जिन लोगों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब कर रहे हैं, ये जो सूरतें हम इस वक्त पढ़ रहे हैं ये शुरू के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 साल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 साल जो मक्के में हैं उनको कैटेगराइज किया गया है। और कैसे कैटेगराइज किया गया है कि पहले 4 सालों में अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को दावत दी है इंज़ारे आखिरत की, और ये बताया है कि जो भी कोई मुझे मानता है उसे ये बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि मैंने ये दुनिया रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला बेकार नहीं बनाई है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहव, मैंने ये दुनिया खेल कूद के लिए नहीं बनाई है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला इन सूरतों में ये बता रहे हैं कि कुन्तु कंज़न मख्फियन फअहबब्तु अन उअजबा, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं। फखलक़तु खल्क़न लिकई उरफ़ा, तो फिर मैंने इस कायनात को बनाया, 7 जमीनें बनाई, 7 आसमान बनाया, फिर मैंने जमीन के अंदर बरकत रखी। बरकत से क्या मुराद है? बरकत से मुराद है अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन में पोटेंशियल रखा कि जब इस जमीन के अंदर बीज डाला जाएगा और इसको एक मिकदार से धूप मिलेगी, पानी मिलेगा, तो इस जमीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो पोटेंशियल रखा है कि ये जब अपने अंदर से पेड़ पौधे निकालेगी तो वो आम का दरख्त बनेगा, अंगूर का दरख्त बनेगा, मुख्तलिफ किस्म के दरख्त बनेंगे जिसके अंदर फल आएंगे।
اللہ ताला कुरान मजीद में फरमा रहे सूरतुल बकरा में, मसलुल लदीना युनफिकून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुंबुलतिन मियतु हब्बा। मिसाल ऐसी है कि तुम दाने को जमीन में गेहूं का दाना डालते हो, एक दाना, जब वो निकलता है तो फिर उसके अंदर जो है वो 7 बालियां होती हैं, हर बाली में 100 दाना होता है। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और अल्लाह तबारक व ताला चाहता है जिसको उससे ज्यादा दे देता है। क्या पता चला कि एक चीज 700 दाने पैदा कर रही है, वो पोटेंशियल उस दाने में भी है, और उसका वो पोटेंशियल जमीन के साथ मिलकर, जमीन के साथ और धूप को और पानी को अपने अंदर मिकदार के साथ लेने की इस वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने उस एक बीज से 700 बीज निकाल दिए। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला जब ये मिसाल दे रहा है ना, तो ये भी बात बता रहा है अल्लाह ताला, मुझे भी और आपको भी, कि शैतान ने अल्लाह ताला से ये कहा था, खलकतनी मिन नार व खलकतहू मिन तीन, ए अल्लाह मुझे तूने आग से बनाया और आग बुलंदी की तरफ जाती है, और इसको आपने मट्टी से बनाया, और मट्टी जो है वो तो जमीन के अंदर नीचे ही रहती है, पस्ती में ही रहती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मट्टी के अंदर वो बरकत रख दी कि वो मट्टी जो है जब उसमें एक बीज डाला जाता है वो 700 या उससे भी ज्यादा निकालती है। और इंसान जो है ये भी इसी मट्टी से बनाया गया है। खलकतु भी यदैया, अल्लाह ने इसी मट्टी से अपने हाथों से इस इंसान को बनाया है। तो उस इंसान के हर अमल में अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बरकत रखी है, ये अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी बता रहा है कि दुनिया में जब कोई चीज आपको चाहिए होती है तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। जब आप उसके लिए पे करते हैं वो चीज आपको मिलती है। आप आलू खरीदने जाएंगी तो पैसा देंगी तो मिलेगा, आटा खरीदने जाएंगी तो पैसा देंगी तो मिलेगा। और कभी ऐसा होगा कि आपके पास पैसा नहीं होगा और आप जाके उससे कहेंगी कि मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, मुझे उधार दे दो। वो एक दफा आपको उधार दे देगा, 2 दफा आपको उधार दे देगा, फिर वो कहेगा भाई तुम हट्टे कट्टे हो, कमाते क्यों नहीं। यही चीज अल्लाह तबारक व तआला के साथ है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तुम्हें जन्नत चाहिए ना, तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए तुम्हें तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, उसके लिए तुम्हें मुश्किलात और मुसीबतें और लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। और सूरह असर में अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है वतवासौ बिल हक, जब तुम सच कहोगे, वतवासौ बिस सब्र, तो तुम्हें बहुत सारा सब्र करना पड़ेगा। फिर इन सूरतों में जो शुरू की 4 साल की सूरतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ये बता रहे हैं कि तुम लोग मुझ पे ईमान ला रहे हो, मुझे मानते हो, तो मुझे सही तौर पर पहचानो। ये याद रखो, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि मैं तुम्हारी जान और तुम्हारा माल तुमसे खरीद रहा हूं। किस चीज के इवज? जन्नत के इवज। और क़यामत के दिन मैं तुम्हें इससे ज्यादा बेहतरीन चीज दूंगा, मैं तुम्हें अता करूंगा। तो याद रखो कि अता उस वक्त होती है, जो जिंदा इंसान होता है उसको कोई चीज आप देंगे तो वो शुक्रगुजार होगा। तो अल्लाह ताला यहाँ इन सूरतों में बता रहा है कि मर जाओगे अगर, मट्टी बन जाओगे अगर, तो अल्लाह तुम्हें दोबारा पैदा करने पे कादिर है। वो पहली दफा भी कादिर था, वो दोबारा भी तुम्हें पैदा करने पर कादिर है। फिर यहाँ अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो हिंदुओं का और जो यहूदियों का और ईसाइयों का कॉन्सेप्ट था कि अल्लाह ताला ने 7 दिन में दुनिया बनाई, तो 6 दिन में अल्लाह ने दुनिया बनाई और 7वें दिन अल्लाह थक गया तो रेस्ट करने लगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कुरान मजीद में, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, मुझे नहीं थकाती इन सारी चीजों को संभालना, मुझे कोई चीज भी नहीं थकाती, मैं तो ना ऊँघ आती है और ना मुझे नींद आती है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अगर हम बैकग्राउंड में समझेंगे तो अब हम 50 सूरतें पढ़ चुके हैं। जब हम 50 सूरतें पढ़ चुके हैं और सिर्फ अब हमारे पास 64 सूरतें रह गई हैं, तो हमें जो है ना अपने जहन को इस बात की तरफ लेके आना है कि हमें क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हुजूर खड़ा होना होगा और अपनी अकाउंटेबिलिटी देनी होगी। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला, चूंकि हम इतना कुरान पढ़ आए हैं मगर फिर भी हमारे अमल कमजोर हैं,
تو عمل کو مضبوط کرنے والی چیز کیا ہے؟ انذار آخرت. آخرت کو یاد کریں اور اپنے جی اٹھنے کو یاد کریں تو ہمارے عمل انشاءاللہ تعالی خود بخود اچھے ہوتے چلے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ القاف مکیہ، اس میں 45 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عظیم. عجیب، قاف قرآن بزرگی والے کی قسم، بلکہ انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا. تو کافروں نے کہا یہ بات تو بڑی عجیب ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. اور پھر انہوں نے کہا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ایک تو ہمارے میں سے ایک آدمی کو اللہ نے چنا جو ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، جو کل کا ہمارا بچہ تھا گود کا یہ آج ہمیں بتا رہا ہے. اور یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جب ہمارا وجود بھی نہیں رہے گا تب اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کر دے گا. یہ کون سی عجیب دوسری بات کی ہے؟ تو یہ 2 باتیں جو ہے نا یہ آج کی دنیا میں بھی بہت ضروری ہے سمجھنا، اور پہلے زمانے میں بھی سمجھنا بڑا ان کو مشکل ہو رہا تھا. اب اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں جواب دے رہا ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. ہم جانتے ہیں زمین ان کو کھا کھا کر کتنی کم کرتی ہے اور ہمارے پاس کتاب محفوظ ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کا جواب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ کتنا کم ہو رہے ہیں. تو ہم زندگی میں بھی ہماری کھال تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. جو آج سے 10 سال پہلے ہماری کھال تھی وہ چینج ہو چکی ہے کب کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نئی کھال چلاتا چلا جا رہا ہوتا ہے. ہم اپنی نئی کھال کے اندر کب آ رہے ہوتے ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں چلتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اور اسی طریقے سے آج جو ہے آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے، وہ آتے ہیں کہ جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے تو 8 دن کے اندر اس کے ناخن اکھڑ جاتے ہیں، پھر اس کا بھیجا پگھلنے لگتا ہے، پھر اس کی آنتیں سڑنے لگتی ہیں، پھر اسی کے اندر جو کیڑے ہمارا کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں وہی کیڑے ایکٹیویٹ ہو کے اندر سے ہماری باڈی کو کھانا شروع ہو جاتے ہیں. ایکسٹرنل کیڑے باہر سے آ کے ہمیں کھانا شروع ہو جاتے ہیں اور 6 مہینے کے اندر اندر ہماری باڈی کے اوپر سے پورا گوشت کھا لیا جاتا ہے اور صرف اسکیلیٹن باقی رہ جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے سالوں کے اندر جو ہے وہ اسکیلیٹن بھی ہمارا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ریڑھ کی ہڈی ایک باقی رہ جاتی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ہڈی بن جاؤ، پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، ہم تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بلیف سسٹم جو ہے نا وہ ہمارے اندر ہمیں بہت زیادہ اپنے اندر ڈالنا ہے واپس. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ کہاں کہاں سے کتنی مٹی نے تمہیں کب کیسے کھایا، یہ تک مجھے پتا ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج. بلکہ یہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ حق کو جھٹلاتے ہیں جب ان کے پاس آتا ہے. سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں. اب کیا ہے کہ ان کو یعنی اپنی بات کو سمجھنے کے لیے ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ قسم کی پرسنالٹی ہے، وہ بہت ہی زبردست قسم کے آدمی ہیں، وہ شخصیت ہیں جو اپنی زندگی کو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، اپنی زندگی کو پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے کہ کیا میرے میں تم نے کوئی برائی دیکھی ہے. اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو صادق اور امین ان کو کہہ رہے ہیں. ہم اپنے پیسے اپنی امانتیں کسی کے پاس رکھوا نہیں سکتے، ہم محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے ہیں. ہم سیکرٹ بھی اپنی بات کی انہی سے معلوم کرتے ہیں. ہم خانہ کعبہ میں جب حضور آتے ہیں تو انہی سے فیصلہ کروا کے حجر اسود کو نصب کرواتے ہیں. یعنی ان کی تو بیک گراؤنڈ بڑا شاندار ہے. تو اب اگر ان کو نبوت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ یہ کیا ہے؟ مخمسہ. یعنی اگر آپ کی انگلی میں یہ جو لفظ ہے نا مریج، اگر انگلی میں انگوٹھی پھنس جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہلاتے رہتے ہیں مختلف اینگلز کے ساتھ ہم اس کو ہلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے نکل آئے.
تو یہ کیا کر رہے ہیں, ایمان نہ لانا پڑے, مختلف قسم سے اس بات کو گھماتے رہتے ہیں, کبھی حضور کو جادوگر کہہ رہے ہیں, کبھی ساحر کہہ رہے ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہیں, مگر کوئی بات بھی ان کی صحیح نہیں پڑ رہی, اور یہاں تک کہ ان کے مرنے کا ٹائم آ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلم ينظروا الى السماء فوقهم, کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا اور اس کو کیسا مزین کیا, اور اس میں کوئی شگاف ہی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو بات بتا رہے ہیں, آج اسٹرانومی جو پڑھتے ہیں لوگ, فلکیات جسے کہتے ہیں, وہ آپ کو صحیح بتا سکتے ہیں کہ آسمان میں کوئی پھٹن نہیں ہے. سورۃ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے جن و انسان کی جماعت, تم نکل کے بھاگنے کی کوشش کرو زمین کے کناروں سے, تم نکل کے جا ہی نہیں سکتے کہیں, تم بچ کے چھپ کے کہیں جا ہی نہیں سکتے. ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے, ہر جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گھیر لائے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے. میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلا جو زمین کا بلبلہ اس دنیا کے اوپر آیا ہے وہ کون سا بلبلہ تھا؟ وہ خانہ کعبہ کی زمین کا بلبلہ تھا. جب خانہ کعبہ کی زمین کا بلبلہ بن گیا اور زمین بچھا دی گئی تو زمین تیزی سے حرکت کرنے لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے والجبال اوتادا, اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے. پہاڑ کون سا سب سے پہلا پہاڑ رکھا؟ صفا کی پہاڑی, وہ پہلی پہاڑی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر رکھی اور اس زمین کو ہلنے سے روک دیا. اسی لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت کا زلزلہ آئے گا یہ پہاڑ روئیوں کی گالوں کی طرح اڑ جائیں گی اور زمین لرزنے لگے گی, زمین ہلنے لگے گی, اور جب زمین ہلے گی تو اپنے اندر جتنے بھی مردے اس کے اندر موجود ہیں ان کی سب کی ہڈیاں باہر آئیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کن فیکون کہے گا اور سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے اور ان کی روحوں کو آسمان سے چھوڑ دیا جائے گا اور ہر روح پہچانتی ہوگی اس کی باڈی کون سی ہے. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کس طرح ہم نے پہاڑ رکھ دیے, اس میں طرح طرح کی خوشنما چیزیں اگائی. آپ پھولوں کے کلرز دیکھیے, گیندا آج کل پورے میں پھیلا ہوا ہے, کہیں اورنج لگا ہوا ہے, کہیں یلو لگا ہوا ہے, کہیں لال گلاب لگے ہوئے, ہر قسم کا پھول, ہر قسم کا پھل, ہر قسم کا رنگ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کر دیے. اور اس نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. اب میں نے آپ کو برکت کا مطلب بتا دیا. برکت کہتے ہیں پوٹینشل کو. بارش کا پوٹینشل یہ ہے کہ وہ تو آپ کا ایک موسم کو دھو دیتی ہے, آپ کی درختوں کے گند کو دھو دیتی ہے, آپ کا انوائرمنٹ کلین کر دیتی ہے, اور اس کے ہزاروں قسم کے فائدے ہیں. جو فائدے ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ بارش کا اول حصہ اچھا ہے یا آخر حصہ اچھا ہے. اب کیا کر رہے ہیں ہم سپرے کر کے بادلوں کے اندر سے بارش کو برسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنے سپریز کے ذریعے بارش برسائیں اور انوائرمنٹ کو کلین کریں. تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کچے بادلوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم جب تک نہیں دیا وہ نہیں نکلیں گے. ہم سپرے کر کے ان کو گرا تو دیں گے پانی کو زمین پر, مگر ہمیں نہیں پتا کہ وہ پانی یقیناً وہ پانی ہمارے لیے خوشی کا باعث نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمارے لیے برائی کا باعث ہوگا. اسی لیے پہلے زمانے میں میدانوں میں جا کر لوگ کہتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے اے پروردگار بارش بھیج دے, تاکہ یہ جو سانس لینے والے درخت ہیں ان پہ مٹی جم گئی ہے, جو یہاں پر فوٹو سنتھسس کرتے ہیں, جو ہماری سانس کو لیتے ہیں, ہماری سانس کو پیوریفائی کرتے ہیں, ایئر کو پیوریفائی کرتے ہیں, اللہ پاک تو بارش برسا دے تاکہ یہ ساری چیزیں دھل جائیں اور سب صاف ہو جائے اور ہماری انوائرمنٹ صاف ہو جائے باہر سے بھی اور اندر سے بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکٹ کرتی ہیں. ہم اللہ سے کنیکشن میں جتنا دور جائیں گے تو وہی چیزیں جو اللہ نے بنائی تھی جب ہم ان کو خود کرنے کی کوشش کریں گے تو ضرور بضرور نقصان اٹھائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا, پھر اس میں باغ اور کھیتی اور اناج اگائے, کھجور کے درخت اگائے جن کے خوشے تہ بتہ ہیں,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پھپھی کا خیال رکھو. وہ کون ہے بھائی آپ کی پھپھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے جو مٹی بچی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کھجور کی گٹلی بنائی اور اس کو ہماری پھپھی کہا گیا. اور جتنی نیوٹریشنز کی ضرورت ایک باڈی کو ہوتی ہے وہ ساری نیوٹریشنز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور میں رکھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جب اولاد سے نوازا تو ان کو ایک سوکھی کھجور کے تنے کے پاس لے گئے اور اس کو کہا کہ اس کو ہلاؤ. تو سوکھے تنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تازی کھجوریں اتاری اور پھر فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھانا کھاؤ یعنی کھجور کھاؤ اور پانی پیو. پریگننسی کے بعد کھجور کھانی چاہیے اور پانی پینا چاہیے اور اس کے بعد اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اپنے بچے کو دیکھو. تو ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ قرآن سے ہمیں بات پتا چل رہی ہے کہ کھجور ہمارے لیے ہماری پھپھی کی مانند ہے اور تہ بتہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہر چیز رکھی ہے. یہ سب روزی ہے بندوں کے لیے. اور اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا. اس طرح قیامت کے روز مردوں کو بھی زمین سے نکال لیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے کہ جیسے ہم گوڈی کرتے ہیں, جیسے ہم ٹریکٹرز چلاتے ہیں تو نیچے کی زمین اوپر, اوپر کی زمین نیچے, یہ مکس ہو جاتی ہے. جب مکس ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر دوبارہ زندگی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا اور زمین ہلے گی تو وہ مکس ہو جائے گی, اوپر کی نیچے, نیچے کی اوپر, اور ساری قبروں میں سے لوگ جو ہیں ان کی ہڈیاں باہر آ جائیں گی. اور اب آپ کو سمجھنا بہت آسان ہے. ہم جب کوئی چیز ہلاتے ہیں تو ہماری دو قسم کی دالیں ہیں, جب ہم اس کو چھک 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 کر کے ہلاتے ہیں تو وہ الگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ان کو چن کے ہم الگ کر دیتے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میں کروں گا اور تمہیں زندہ کر دوں گا دوبارہ. اور ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انباء الرسل بتا رہے ہیں, نبیوں کے قصے بتا رہے ہیں کہ ان تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا تھا, وہ مکے والوں تم سے طاقت میں بھی زیادہ تھے, کلچر میں بھی زیادہ تھے, ان کے پاس جو ہے نا ہر قسم کے وسائل تھے. تم تو یہاں پہ ڈیزرٹ میں رہ رہے ہو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم تمہیں حیثیت دے رہے ہیں کیونکہ تمہارے درمیان ہم نے اپنا سب سے خوبصورت نبی, جس کی وجہ سے یہ دنیا اور کائنات بنائی ہے, وہ تمہارے بیچ میں ہے. اس لیے ہم تمہیں عزت دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ سنو, تم قوم نوح کو, کنویں والوں کو, سمود بھی جھٹلا چکے, اور عاد اور فرعون اور لوط کی قوم, اور بن کے رہنے والے اور تبا کی قوم, غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی. یہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانے کے بعد ان قوموں کے نام لے رہے ہیں. اور ان قوموں کے نام کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ جن جن جگہوں پہ مکے والے ٹریڈنگ کے لیے جایا کرتے تھے یا لوٹ مار کرنے کے لیے جن جن علاقوں میں جاتے تھے, ان جگہوں پہ ان نبیوں کے نام انہوں نے سنے تھے, ان کی ٹوٹی ہوئی بستیاں, ان کی ٹوٹی ہوئی چیزیں دیکھی ہوئی تھیں, یہ ان سے واقف تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی وہ بہت کلچرل لوگ تھے, کہاں ہیں وہ؟ اب نظر آ رہے ہیں زمین پہ, ختم ہو گئے. تو تم بھی اگر وہی کرو گے تو لا تبدیل لکلمات اللہ, میری بات بدلتی نہیں ہے, تمہارا بھی یہی اشر ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں وہ خیالات جو اس کے دل میں گزرتے ہیں, اور ہم اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں. بہت خوبصورت آیت ہے, آیت نمبر 16, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. یہاں پر اللہ تعالیٰ اور آپ کو بتا رہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اور جو دل میں اس کی پریشانی ہے, جو اس کے دل میں تکلیف ہے, جو اس کے یعنی چیز اسے بے چین کر رہی ہے, وہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں کہ تمہیں کیا چیز چاہیے, کیا تمہاری تکلیف ہے, مگر ہاں میں چاہتا ہوں اب تم مجھ سے کہو. جب تم مجھ سے کہو گے, گڑ گڑاؤ گے, دعا مانگو گے, میں تمہاری ان کیفیات کو, ان چیزوں کو تمہیں عطا کرنے پر قادر ہوں.
اور میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں میں تمہاری رگے جان سے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے ہی تو تم میں اپنی روح پھونکی تھی، تم میرا ہی تو ایک حکم کا حصہ ہو، مجھے نہیں پتا ہوگا لا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں جانتا ہوں تم کس چیز کو ہینڈل کر سکتے ہو کر سکتی ہو اور کس چیز کو تم ہینڈل کر نہیں سکتی ہو، میں سب کچھ جانتا ہوں، بھروسہ تو کرو میرے پہ۔ تو جب ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، وہ کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، مگر وہ ہمارے لیے اچھا ہوگا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی خیر رکھی ہوگی۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ تو دو لکھنے والے جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ میں تو تمہاری رگے جان سے بھی قریب ہوں، وہ کام جو تم کرتے ہو۔ اب میں نے آپ کو کل بتایا نا کہ بہت سے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز منہ بند کر کے پڑھتے ہیں، تو جب منہ بند کر کے پڑھیں گے تو فرشتے لکھیں گے کیسے آپ کی نیکی؟ قرآن آپ پڑھیں گی، تلاوت آپ کریں گی اور آپ منہ بند کر کے تلاوت کریں گی تو آپ کی لکھنے میں آئے گی ہی نہیں نیکی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کوئی جو کام کرتا ہے اس کے سیدھے اور الٹے ہاتھ پر لکھنے والے فرشتے بیٹھے ہوئے اور وہ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ تو جب آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، نیکی کی کام کر رہی ہیں، تسبیحات کر رہی ہیں، تو آپ کے منہ سے جو نکل رہا ہے وہ فرشتہ لکھتا چلا جا رہا ہے۔ جب آپ کے منہ سے ہی نہیں نکل رہا، جب آپ کے اپنے کانوں میں نہیں جا رہا، جب آپ کی اپنی زبان اس کے لیے ہل نہیں رہی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں وہ چیز لکھی جائے گی؟ ہاں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے چھپ کے دل کے اندر یاد کرو، میں تمہیں اپنے دل میں یاد کروں گا، مجھے محفل میں یاد کرو، میں تمہیں محفل میں یاد کروں گا، اور تمہارے سے اچھی محفل فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ جو دعا ہے نا، دعا اس کو تو آپ آہستہ آواز میں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، دل کی گہرائی سے مانگیں، زبان ہلائیں یا نہ ہلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے کیونکہ آپ اللہ سے پرسنل بات کر رہی ہیں۔ مگر جو نیکی آپ کر رہی ہیں، اسی لیے کہا دعا مخ العبادہ، دعا هو العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عین عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو آپ اللہ سے جب کانورسیشن کر رہی ہوتی ہیں، یہ پرائیویٹ کانورسیشن ہے، اس کو فرشتے سنیں یا نہ سنیں اللہ سن رہا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جو نیکی آپ کر رہی ہیں نا اس کو زبان سے ادا کریں۔ آپ پتہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات کیا ہے؟ یہ اے اللہ میں اپنی قولی عبادت، مالی عبادت، بدنی عبادت، یہ تین عبادتیں ہیں۔ مال سے جتنی بھی میں نیکیاں کروں گی وہ، زبان سے میں جتنا بھی نیکی کا کام پھیلاؤں گی وہ، جسم سے میں جتنی بھی نیکی کے کام کے لیے نکلوں گی وہ، یہ ساری عبادتیں جو ہے نا یہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ مگر جب میں دعا مانگوں گی، اللہ سے سرگوشی کروں گی، تو اللہ کہہ رہا ہے چپ کے بھی کر لو، دل میں بھی کر لو، کوئی سنے نہ سنے، دعا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سن رہا ہوں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ ہماری نیکیاں جو ہے وہ فرشتے لکھ سکیں۔ اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو تاری ہوگی، اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بدکتا تھا۔ یہاں پر ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ موت کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، موت کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ سب کو پتا ہے کہ ایک ٹائم آنا ہے، اس نے مرنا ہے۔ کچھ جلدی مر جاتے ہیں، کچھ پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ بڑھاپے کی عین ایسی عمر میں پہنچ جاتے ہیں جس کو ارذل العمر لکئی لا یعلم من بعد علم شیئا، ایسی عمر پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جو کچھ انہیں یاد تھا وہ بھی بھول جاتا ہے، الزائمرز ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ عمر مت دینا جس کے اندر میں بیکار نکمی عمر کا ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ سے موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، یہ دعا مانگنا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ مجھے زندگی دے اس وقت تک جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور اللہ مجھے موت دینا اس وقت جس وقت موت میرے لیے بہتر ہے۔
موت بہتر ہے کہ مراد کیا ہے کہ اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے, اللہ نے میری چیزیں قبول کر لی ہیں, اور میری قبر میں مجھے سکون ملے گا. میں وہاں جاؤں گا تو مجھے ٹھنڈی ہوائیں ملتی رہیں گی. میں بہت سے شاگرد چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں بہت سا نیکی کا کام اپنے پیچھے چھوڑا جا رہا ہوں کہ وہ مجھے جو ہے نا وہ ٹھنڈک دے. تو اللہ مجھے زندگی اس وقت تک دے جب تک زندگی بہتر ہے, کہ میں اللہ خود جو کام کر سکتی ہوں اپنے لیے, خود جو اپنے لیے صدقہ جاریہ جمع کر سکتی ہوں, خود جو میں اپنے جسم سے, اپنے سانس سے, اپنے مال سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے لگا سکتی ہوں, وہ کوئی اور تو نہیں لگائے گا میرے لیے. جب میں اپنے لیے ہی نیکی نہیں کر سکتی تو دوسرے سے میں کیوں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ میرے لیے کچھ کرے گا. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجئے, آپ محنت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا. اگر کوئی آپ کی پیسے سے مدد کر رہا ہے, وہ آج کرے گا, کل کرے گا, پرسوں کرے گا, اس کے بعد وہ کہے گا اس کو تو عادت ہی ہو گئی ہے بھائی, خامخواہ میں اس کی مدد کرتا چلا جاؤں. کرتا کیوں نہیں کچھ, یہ نوکری کیوں نہیں کرتا, کام کیوں نہیں ڈھونڈتا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان سے مانگو گے تو وہ دیتے دیتے تھک جائے گا, اللہ سے مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہوگی, اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بدکتا تھا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ, وہ ہر شخص اس طرف سے آگے آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور وہ گواہ ہوگا. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکے گا, یہ عذاب کی وعید کا دن ہے. ایک تو یہ ہے کہ انڈیویجول ہم لوگ سب مر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا مرنا وہ ہے کہ ایک ساتھ سور پھونکی جائے گی, قیامت کا زلزلہ آئے گا اور سب کے سب ایک ساتھ مر جائیں گے, ٹھیک ہے. ابھی کیا ہے کہ ابھی آج کوئی مرا, کل کوئی مرا, پرسوں کوئی مرا. اسی طریقے سے جب زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کو ایک ساتھ زندہ کر دے گا. اگلی قومیں, پچھلی قومیں, ساری کی ساری جو ہے نا دوبارہ زندہ کر دی جائیں گی. ٹھیک اسی طرح سے جیسے الستو بربکم, جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے ساری روحیں نکالی تھی تو ساری کی ساری روحیں بیک وقت موجود تھیں مکہ شریف میں, جہاں پر ہم لوگ حج کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو میدان عرفات میں ساری روحوں نے ایک ساتھ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا, قالو بلا, بے شک اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہاں دوبارہ قیامت کا دن شروع ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں سارے انسان بیک وقت زندہ کر دیے جائیں گے. سب ایک دوسرے کو ادھر سے ادھر دیکھ رہے ہوں گے. پہلے جب پیدا ہوئے تھے الستو بربکم میں تو چونٹیوں کی شکل میں تھی, روحیں تھی ان کی موجود, وہ کیسے جمع تھے ہمیں نہیں پتا. یہاں پر پورے جسم کے ساتھ دوبارہ جمع ہوں گے. اسی طریقے سے میدان عرفات میں حج ہی نہیں ہوتا کسی کا اگر وہ ظہر سے عصر تک کے ٹائم کے بیچ کے اندر وہ اس جگہ پہ میدان عرفات میں نہیں ہوگا, اس انسان کا حج ہی نہیں ہوگا, تو اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں کھڑا کر دوں گا سب کو ایک ساتھ دوبارہ سے, اور سب جب آئیں گے نا یہاں تو ان کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک ان کے ساتھ گواہ ہوگا. لانے والا کون ہوگا؟ فرشتہ ہوگا. اور ایک گواہ کون ہوگا؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ فہو لہو قرین, ایک جن جو آپ کے ساتھ چھوڑا گیا ہے نا شیطان, وہ بھی آپ کے ساتھ آئے گا. اسی لیے کہا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو زمین میں دفناتے وقت آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, کہ تمہیں مٹی سے بنایا تھا, مٹی میں ڈال رہا ہوں اور تم مٹی سے دوبارہ اٹھ کے آؤ گے. اور جب اٹھ کے آؤ گے تو یہ اب سورہ حامیم سجدہ میں آیت پڑھی تھی نا آپ نے, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. ہم تمہارے دوست تھے دنیا میں بھی, فرشتے کہیں گے ہم تمہارے دوست, تمہارے ساتھی تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان لوگوں کے جنہوں نے کہا ان الذين قالوا کہ بے شک اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پہ جم گئے.
اور جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا ان کے ساتھ جو آ رہے ہیں وہ ان کے برے شیطان بھی آ رہے ہیں، اور ان کی نامہ اعمال لکھنے والا جو برائی کا نامہ اعمال لکھنے والا ہے وہ بھی ساتھ میں آ رہا ہے، اور اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ یہ میں اس کا حساب کتاب لے آیا ہوں، یہ رجسٹر اس کا ساتھ ہے میرے حاضر۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ لو تمہاری کتاب، پڑھ لو اس کو اور خود اپنا حساب کتاب کر لو کہ تم نے کیا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، آیت نمبر 22 ہے۔ تو اس دن سے غافل، تو اس دن سے غافل تھا، اب ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ اٹھا دیا ہے تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے نا، مر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو آپ دیکھیں اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، وہ ایک طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا میں اور آپ جو دنیا میں چل رہے ہیں نا، ہمارے پیرلل چل رہی ہے روحانی دنیا۔ ٹھیک ہے، ہم تو اس دنیا میں چل رہے ہیں نا، ہمارے پیرلل چل رہی ہے روحانی دنیا، ہمارے پیرلل چل رہے ہیں وہ فرشتے جو ہماری حفاظت کے لیے اللہ نے بھیجے، وہ فرشتے جو سورہ حشر کی آیت پڑھنے سے 70,000 ہمارے ساتھ آئے ہیں، مگر نظر نہیں آ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری آنکھوں کو اللہ نے وہ طاقت ہی نہیں دی ہے کہ ہم فرشتے کو دیکھ سکیں۔ اسی لیے اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن مجید میں، حدیث میں آتا ہے کہ جنت جو ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ تم وہ امیجن کر لو جنت کیا ہوگی، تمہارے کانوں نے وہ جنت کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے، تمہاری امیجنیشن بھی جو ہے نا وہ اتنی وائلڈ ہو کے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ تو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھی ہے ہماری ہر چیز کی، مگر جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ اللہ یبغیان، وہ پردہ برزخ کا ہمارے اوپر سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ صاف طور پہ فرشتے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنے گھر میں جو رو رہے ہیں نا کھڑے ہوئے، ان کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ ہم یا تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے جنت کا فرشتہ ہمیں لینے کے لیے آیا ہے، یا ہم ڈر کے مارے ہماری آنکھیں اور ہمارے گال لال ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری موت کا ٹائم آ گیا، اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کھڑے ہو کر اپنے محبوب کو روح نکلتے ہوئے دیکھتے ہو، مگر تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اس کی روح روک سکو، روح کو نکلنا ہے وہ چلی جائے گی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جس وقت وہ آنکھوں کے اوپر سے پردہ ہٹ جائے گا تمہاری نظر تیز ہو جائے گی، اور تمہیں وہ سب نظر آنے لگے گا جو آج ان سین ورلڈ ہے تمہارے لیے، وہ سب تمہیں نظر آنے لگے گا۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ اسی کو کہتے ہیں کہ اب آپ ایسی جگہ پہ آ گئی ہیں، آپ ایسی جگہ پہ آ گئی ہیں کہ اب آپ نے وہ ورلڈ سے آنکھیں بند کر کے اب آپ ان سین ورلڈ کو دیکھ رہی ہیں، اور اب آپ بیچ میں کھڑی ہیں، جب تک قیامت کا دن برپا نہیں ہوگا تب تک آپ اپنی جنت میں جا نہیں سکیں گی، دیکھ لیں گی، ٹریلر جنت کے دیکھتی رہیں گی، مگر آپ اس میں انٹر نہیں کر سکتی کیونکہ آپ برزخ کے اندر ہیں، رکی نہیں آپ ایسی جگہ کے اندر۔ تو یہ یہاں پہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ اعمال نامہ میرے پاس تیار ہے، ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو۔ اللہ فرمائیں گے جو مال میں بخل کرنے والا تھا، حد سے بڑھنے والا تھا، بلا شبہ والا شبہ نکالنے والا تھا، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو کہیں گے، ان کو ناشکرے جتنے بھی ہیں نا، شکر گزار کیا ہے، وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کر جو شکر ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر اس ناشکرے کو، ناشکرے سے مراد اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں مگر اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے نماز کے ذریعے، اللہ کی نعمتیں کھا رہے مگر رسول اللہ کی بتائی ہوئی سنت کی بسم اللہ وعلی برکت اللہ کی دعا نہیں پڑھ رہے، یہ سب ناشکری ہے۔ اور آج کل کے بچے جو ہم قرآن جن کو پڑھا رہے ہیں نا آن لائن، ان بچوں کا دل ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے میں، وہ اللہ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ ان کو جب بتاؤ کہ نماز پڑھ لو
تو ان کو یہی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں. ان کو میں سمجھا رہی ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرو, یہ اللہ کا تھینکس گیونگ ہے, یہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے کہ اللہ تو نے مجھ پہ کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں. مگر بچے کو شوق ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے اس کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ چیزیں ہمیں جو پرووائڈ ہو رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, کہ یہ جو رزق تمہیں مل رہا ہے یہ میں نے تمہیں دیا ہے, تم سے میں کچھ مانگ نہیں رہا ہوں. آگے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس کے ہم نشین فرشتے کہیں گے یہ اعمال نامہ تیار ہے, ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو. جو مال میں بخل کرتا ہے, صدقہ نہیں نکلتا, خیرات نہیں نکلتی, اللہ کے رستے میں نہیں نکلتا, ٹھیک ہے, بخل کرتا ہے, حد سے بڑھ رہا ہے, بہت زیادہ ہی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بارش بھی ہم برسا دیں گے, ہم ایسا اسپرے کریں گے بارش برس جائے گی, ہم ایسی چیز کر دیں گے کہ بچہ اگر کسی عورت کے پیدا نہیں ہو رہا تو ہم سیروگیٹی مدر لے آئیں گے جو کسی اور کا بچہ اپنے رحم میں رکھ کے پیدا کر لے گی, ہم کسی اور کا انڈا کسی اور کے انڈے میں ملا کر جو ہے وہ بچہ دے دیں گے آپ کو پیدا کر کے. کیا اللہ کے کاموں میں جب دخل کر رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں حد سے آگے بڑھنے والے, شبہ نکالنے والے, اللہ تعالیٰ کی باتوں میں شک اور شبہ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں جنت دے گا یا نہیں دے گا, پتہ نہیں اللہ ہمارے لیے سوچتا اچھا ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں. اللہ کے لیے جو کہہ رہا ہے آئی ڈونٹ نو, اللہ کہہ رہا ہے ڈالو اس کو جہنم میں. جس نے اللہ کو ساتھ, اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا رکھے تھے تو ایسے شخص کو سخت عذاب میں ڈال دو. یہ سب اللہ کو ماننے والے تھے, قریش قبیلے والے, مگر کیا کہتے تھے شفعاؤنا عند اللہ, یہ ہماری سفارش کریں گے, یہ جو بت پرستی ہے ہم کر رہے ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے, مانتے ہم اللہ ہی کو ہیں. اس کا ساتھی شیطان کہے گا, اب شیطان بھی تو ساتھ آیا تھا نا فہو لہ قرین میں, اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی رستے سے دور بھاگا ہوا تھا. یعنی آپ دیکھیے وہاں تک اس نے ساری زندگی شیطان نے ہمیں جہنم میں لے جانے کی پوری کوشش کی, ہمارے دل میں پھونکے مارتا رہا, ہمارے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا, یہاں تک کہ ہم گمراہ ہو گئے. اب اللہ کے سامنے آ کے اسے پتا چل گیا ہے کہ اب اس کو اللہ جہنم میں ڈالے گا تو میں بھی فہو لہ قرین اس کے ساتھ ہی جاؤں گا. تو کہہ رہا ہے اللہ میں نے اس کو کچھ نہیں کہا, یہ خود ہی رستے سے ناواقف تھا, یہ خود ہی بھٹکا ہوا تھا, اللہ میاں اس کا قصور ہے, میرا نہیں ہے. اور قیامت کے دن سورۃ الابراہیم میں آیت ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں, پھر بتا رہی ہوں, وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی من علم. شیطان جب سب جہنم میں چلے جائیں گے تو اب ان کا دیدار ہوگا اس والے شیطان سے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا, جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت مانگی تھی کہ اللہ میں اس انسان کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے گمراہ کروں گا. جب اس شیطان کا دیدار ہوگا جہنمیوں کو تو سب اسے لعنت ملامت کریں گے, تو وہ کہے گا بات سنو, تم چاہے مجھے لعنت کرو چاہے صبر کر کے یہاں پڑے رہو, میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تھا اور ایک وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا. تم تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق تھے, تمہیں تو خلقت بیدیا, اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا, جس کو میں نے کہا تھا یہ زمین تو نیچے پڑی ہوتی ہے, تم میں اللہ نے برکت دی تھی, تم میں ایک بیج ڈالو تو تمہارے اندر 700 بالیاں نکلتی تھی. تم تو وہ انسان تھے جس کو ونفخت فیہ من روحی, اللہ نے اپنی روح ڈالی تھی تمہارے اندر. تم تو وہ انسان تھے جس کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تو میں بھاگ جاتا ہوں دور. تم تو وہ انسان ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا یہ کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, پھر بھی تم میرے ساتھ آ گئے, پھر بھی تم نے میری پیروی کی. تمہیں تو سب پتا تھا کہ جہنم کے آگے اللہ نے قالین بچھایا ہے, میرے رستے کے اوپر چلو گے تو تم قالین پہ چلو گے اور جہنم میں جا کے گرو گے. اور تمہیں تو بتایا تھا اللہ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, کہ تم اگر اللہ کے رستے میں چلو گے تو تم پہ آزمائشیں آئیں گی, بھوک سے, مالوں کے نقصان سے, جانوں کے نقصان سے. اور پھر اللہ نے کہا تھا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور خوشخبری دے دو جنت کی صبر کرنے والوں کو.
اللہ میں نے اس انسان کو گمراہ نہیں کیا, یہ خود ہی گمراہ تھا. سوچے آپ کہ وہی شیطان جس نے ہمیں گمراہ کرایا وہی ہمیں پکڑوائے گا اور جانتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا. تو پھر ہم نے نقصان کیا اپنا یا ہم نے فائدہ کیا؟ زندگی ایک ہے, زندگی ملے گی نہ دوبارہ. اس وقت ہم قیامت کے دن کہیں گے بھی نا اللہ ایک دفعہ بھیج دے, وہ نہیں بھیجے گا, وہ ختم ہو جائے گا ٹائم. مگر یہاں روز سوتے ہیں ہم, روز ایک قسم کی موت آتی ہے اور روز اٹھتے ہیں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد ہمیں زندگی بخشی اور ہمیں تو نے دوبارہ زندگی بخشی نیکی کرنے کے لیے, اور پھر ہم نیکی نہیں کرتے. حضور نے فرمایا ہر شخص اپنے آپ کو بیچتا ہے روزانہ. کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو بیچتے ہیں, یعنی بیچنے سے مراد ہے کہ اپنا دن پورا جو ہے وہ ختم کرتے 24 گھنٹے, ہر کسی کو 24 گھنٹے ملے تو وہ اس 24 گھنٹے میں نیکیوں کا انبار لے کے آتا ہے, اور ایک کو 24 گھنٹے چھوڑتے ہیں وہ گناہوں کا انبار لے کے آتا ہے. اور جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اللہ پوچھے گا کتنے دن بعد آیا, وہ کہیں گے دن یا دن کا کچھ حصہ, اور اس دن اور دن کے کچھ حصے میں ہم نے کتنا کچھ جمع کر لیا. تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ شیطان اس کا ساتھی کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی رستے سے بھٹکا ہوا دور تھا. اللہ فرمائے گا ہمارے سامنے جھگڑا مت کرو, میں نے تو تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی خبر بھیج دی تھی اور بتا دیا تھا کہ دیکھو اگر اس شیطان کی سنو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. آیت نمبر 29. ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے بتا دیا تھا پہلے سے, جب میں نے بتا دیا تھا تم نے نہیں سنا تو میں تم پہ ظلم نہیں کر رہا, تم نے خود اپنے پہ ظلم کیا. جس روز ہم دوزخ سے کہیں گے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ جہنم تو بھر گئی جہنمیوں سے یا نہیں, وہ کہے گی هل من مزید, اللہ میاں اور ہے, اور مجھے عطا کر, مجھے اور لوگوں کو جلانا ہے, بھسم کرنا ہے جنہوں نے تیری نافرمانی کی, تیرے رسولوں کی نافرمانی کی, تیرے رسولوں کو نہیں مانا, اور زندگی کے اندر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نعتیں پڑھیں گے, ہم میلاد کرائیں گے, ہم بتیاں جلائیں گے, ہم جو ہے وہ نظر نیاز کریں گے, ہم تیجا کریں گے, 40واں کریں گے, یہ ساری چیزیں ہم کریں گے. اور ہم شفعاؤنا عند اللہ, ان بزرگوں نے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا ان کے مزاروں پہ جا کے ہم بدعت کا اور شرک کا ایک سما باندھیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بخش دے گا. تو یہ امید پر دنیا قائم ہے, یہ لفظ جو ہے نا وہ اس پہ فٹ نہیں آتا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں اللہ امانیہ, یہ ان کی اپنی وشفل تھنکنگز ہیں. تو کسی کی وشفل تھنکنگ سے کچھ نہیں ہوتا. کبوتر جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے جب وہ بلی کو اپنے سامنے دیکھتا ہے, تو اس کو وہ بلی نظر نہیں آ رہی, مگر بلی نے آنکھیں بند نہیں کی ہوتی, بلی اس پہ جھپٹا مارتی ہے اور اسے کھا جاتی ہے. تو ہمیں اپنی زندگیوں کو ختم ہو جانے سے پہلے, موت کا جھپٹا آ جانے سے پہلے اپنی آنکھوں کو کھول لینا ہے, کیونکہ جہنم کہہ رہی ہے حل میں مزید, اللہ اور دے دے, اللہ اور دے دے. اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کیا کر دی جائے گی, وہ تلا دور نہ ہوگی. یہ وہی چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ ہر ایسے شخص کے لیے ہے جو رجوع کرنے والا ہے اور حفاظت کرنے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو قریب لے آئے گا اور لوگوں کو اس کے اندر ڈلوا دے گا. اسی طریقے سے جنت قریب کر دی جائے گی اور لوگ جو ہے اس کے اندر بیٹھ جائیں گے اور اس کے اندر چلے جائیں گے. یہ جنت جو قریب کر دی جائے گی یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے جو حامیم سجدہ میں آپ نے پڑھی ہے کہ جہاں پہ تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, جب آپ اس جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کو ہر وہ خواہش, ہر تمنا, ہر وہ خواہش جو آپ کی اس دنیا میں پوری نہیں ہوئی اس ابتدائی جنت میں جاتے ہی پوری ہو جائے گی. جو کچھ آپ وہاں مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو عطا کرے گا, اور اس کو کہا نزل,
نزول کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے اس کو چائے پانی پلاتی ہیں, اس کے بعد کھانا وانا پوچھتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس میں تمہاری ہر دلی نیک خواہشات کو پورا کر دیا جائے گا. وہاں تمہیں مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا ٹکڑا کھلایا جائے گا, جہاں سے تمہاری دنیاوی ٹیسٹ برڈز واپس آ جائیں گے. تمہیں ہر دنیا میں کھائی ہوئی چیز کا ٹیسٹ آ جائے گا. جب تم اصلی جنت میں جاؤ گے تو تم یہ کہو گے اخر متشابہہ, یہ تو ہم نے دنیا میں بھی انار دیکھا ہوا ہے, کیلا دیکھا ہوا ہے, سیب دیکھا ہوا ہے, انگور دیکھا ہوا ہے, انجیر دیکھی ہوئی ہے, ادرک دیکھی ہوئی ہے, زنجبیل دیکھی ہوئی ہے, یہ تو وہی ہے جو ہم نے دنیا میں دیکھا تھا. کیونکہ آپ نے مچھلی کا جگر کا ٹکڑا کھایا, آپ کا حافظہ واپس آ گیا. جب آپ وہاں پر اسے کھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ چیزیں جو سملر شکل کی آپ کو وہاں نظر آ رہی ہیں, ان کا ٹیسٹ جنت کے حساب سے زبردست قسم کا ہوگا. تو یہ باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں, مگر یہ سب چیزیں ملیں گی جب عمل ہمارا پختہ ہوگا, قیامت پر یقین ہمارا پختہ ہوگا. آگے فرما رہے ہیں, یہ وہی چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ وہ ہر ایسے شخص کے لیے جو رجوع ہوتے ہیں اور حفاظت کرنے والا ہے. جو شخص اللہ کے بن دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع ہونے والا دل لے کر آتا ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم, کہا جائے گا اس میں سلامتی سے داخل ہو, یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے, وہاں وہ جو چاہیں گے حاضر ہوگا, اور وہاں اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے, اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا ہے, وہ قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے, وہ شہروں میں خوب چلتے پھرتے تھے, کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ملی انہیں؟ جب تیز اور تند ہوا, ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا, تیز ہوا کے جھکڑ چڑھے, قوم سمود ایسی گری پڑی تھی جیسے کہ بڑے بڑے تنے درخت کے. ایک چیخ لگائی قوم صالح کے اوپر, اور پوری کی پوری قوم جو ہے وہ آواز کی کڑک سے مر گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہماری. اللہ تو ایک آواز سے کسی کی موت آ جاتی ہے, ایک آواز سے پانی کے اندر غرق کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بدلہ لے لیتا ہے جو اس کے نبی کے ساتھ صحیح نہیں کرتا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ صحیح طور پر پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سے بہت اچھا آیت نمبر ہے 37, اس میں اس کے لیے نصیحت ہے جو قلب فہیم رکھتا ہو, وہ کان لگا دیتا ہو متوجہ ہو کر. یعنی آپ جو سن رہے ہیں دھیان سے نصیحت کو قبول کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو میں بتا رہا ہوں. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوق ان دونوں میں ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا, اور ہم کو ذرا بھی تھکان نہیں ہوئی. اب شروع میں دیکھیے آپ آیت میں تھا نا کہ اللہ نے 7 دن میں پیدا کی ساری چیزیں, اور پھر 6 دن میں پیدا کیا دنیا کو, اور 7ویں دن اللہ آرام کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے 6 دن میں پیدا کیا اور ہم ذرا سے بھی نہیں تھکے. تو اے نبی آپ صبر کریں اس پر جو یہ بکواس کرتے ہیں, اور آفتاب کے طلوع اور غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کریں. اب یہ تسبیح کون سی تسبیح ہے؟ یہ تسبیح فاطمی ہے. تسبیح فاطمی کیا؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 34 مرتبہ, جو 100 دانے کی تسبیح کے اندر ہمیں پڑھنی ہوتی ہے. اور آفتاب کے طلوع ہونے کے وقت کون سی نماز ہے؟ فجر کی. اور غروب ہونے کے وقت میں کون سی نماز آتی ہے؟ عصر کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اپنی تسبیحات میں لگے رہیے, اور رات کے اوقات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیا کریں, اور نمازوں کے بعد بھی. ٹھیک ہے, رات کے اوقات میں کون کون سی نمازیں آتی ہیں؟ عشاء کی اور فجر کی, ٹھیک ہے, اور مغرب کی. یہ 5 نمازیں اس طرح سے ہماری ٹائموں پہ آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان ٹائموں میں بھی نماز کے بعد بھی آپ تسبیح کیا کریں, اور واک کر رہے ہیں تو آپ یا عزیزو یا اللہ کی تسبیح کریں. یا عزیزو یا اللہ کی تسبیح صبح کے ٹائم فجر کے وقت پڑھنے سے آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی کرے گا, برکت عطا فرمائے گا. اور رات کے اوقات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیا کرے, اور نماز کے بعد بھی. اور سن لو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا, اور جس روز لوگ اس کی چیخ کو ضرور سن لیں گے,
اور وہی نکل پڑنے کا دن ہوگا. یعنی یہ جو سور پھونکی جائے گی نا قیامت کی, یہ بیبل بجائیں گے جب اسرافیل علیہ السلام, تو سب آواز سے سن کے اور میدان حشر میں آ کھڑے ہوں گے. اور یہی دن جو ہے نا بڑا خطرناک ہے. بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اور اس روز زمین ان پر پھٹ جائے گی اور وہ سب جلدی جلدی نکل پڑیں گے, اور جمع کرنا ہمارے لیے آسان ہے. ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں, آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, تو جو شخص ہماری وعید سے ڈرے اس کو آپ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے چلے جائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج ہماری سورۃ القاف مکمل ہو گئی. کل انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الزاریات پڑھیں گے.